हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत वत्तौरात वल इंजील वरसूलन इला बनी इसराईल अन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिम मिर रब्बिकुम अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत्तीनि कहयअतित तैरि फ़अंफ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह व उबरिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा तद्दखिरून फी बुयूतिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मुहतरम, जिन आयात करीमा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया वो पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 48 और 49 है। इनसे पहले हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से उनकी कुछ सिफ़ात का बयान सुन चुके हैं कि अल्लाह ने उन्हें बहुत सी ऐसी खुसूसियात अता फरमाई हैं, जैसे कि वो झूले में बात करेंगे, पुख्ता उम्र में बात करेंगे, वो बीमारों पर हाथ फेरेंगे तो शिफा दे देते हैं। यानी बहुत सारी ऐसी सिफतें वो दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी, और नेक लोगों में से होंगे। ये सारी सिफात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनसे पहले बयान फरमा दी। अब यहाँ से उनके कुछ मौजिज़ात का जिक्र शुरू हो रहा है। वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत वत्तौरात वल इंजील। अल्लाह इरशाद फरमाता है, और अल्लाह उसे किताब और हिकमत और तौरेत और इंजील सिखाएगा। यहाँ पर वयुअल्लिमुहुल किताब, किताब का इल्म देगा। इससे मुराद बाज़ मुफस्सिरीन किराम कहते हैं किताब से मुराद लिखने का इल्म सिखाएगा। बाज़ कहते हैं कि इससे मुराद अगली आसमानी किताबों का इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सिखाएगा। और हिकमत से मुराद वो भी इल्म है, और बिलखुसूस तौरात का इल्म और इंजील का इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अता फरमाएगा। व रसूलन इला बनी इसराईल, यानी ये जो आयत करीमा 48 में ये जो कहा कि तौरात का इल्म सिखाएगा, इंजील का है, हिकमत और किताब का इल्म, तो ये सारी चीज़ें हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़ात हैं और उनके कमालात बयान हो रहे हैं। अब यहाँ से उनका जिक्र है कि व रसूलन इला बनी इसराईल, और ईसा यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल की तरफ रसूल होगा। वो बनी इसराइल की तरफ रसूल होगा, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल की तरफ रसूल होंगे। अब इससे उन लोगों का रद्द करना मकसूद है कि जो हज़रत यानी वो यहूदी कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये कहते हैं कि वो किसी मखसूस एक कौम की तरफ रसूल बनकर तशरीफ़ लाए, पूरी बनी इसराइल की तरफ रसूल बनकर नहीं भेजे गए। तो यहाँ आयत करीमा में जिक्र है व रसूलन इला बनी इसराइल, यानी कि वो पूरी बनी इसराइल की तरफ रसूल बना करके उन्हें भेजा गया था। वो बनी इसराइल की तरफ रसूल होगा।
انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں۔ وہ اس طرح رسول بن کر تشریف لائیں گے، وہ کہیں گے کہ میں تمہاری طرف تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی طرح ایک شکل بناتا ہوں، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اور پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ میں مٹی سے کچھ مٹی لوں گا اور اسے پرندے کی شکل بناؤں گا، اس میں پھونک ماروں گا تو وہ پرندہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کر کے اڑنے لگے گی۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑھ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ سارے معجزات بیان ہو رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، یعنی ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ اب جیسے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اس کی مختصر سی تفسیر یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتابوں کا علم، حکمت کا علم اور بالخصوص تورات اور انجیل کا علم دیا گیا۔ مگر وَرَسُولًا إِلَى بَنِي اسرائیل سے جو معجزات بیان ہو رہے ہیں، سب سے پہلا معجزہ اس میں بیان ہوا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں پرندے کی طرح مٹی سے ایک شکل بناتا ہوں، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو پھر وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کر اڑنے لگتی ہیں۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور دلیل کے طور پر اس زمانے کے حالات کے موافق بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ اور یہ بھی قابل توجہ ہے کہ اللہ رب العزت جب انبیاء کرام علیہم السلام کو کسی قوم میں مبعوث فرماتا تھا تو اس وقت اس قوم کے اندر جو چیز عروج پر ہوتی، اس قوم کی رہنمائی کے لیے نبی کو اسی چیز کا معجزہ عطا کیا جاتا تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جادوگری بہت عروج پر تھی، جادو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء اور عصا جیسا معجزہ عطا فرمایا، کیونکہ جہاں جیسی چیز جس کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں پھر معجزات بھی اسی طریقے سے ہونا، معجزہ ایسے ہی دکھانا پڑتا ہے جس کو لوگ تسلیم کرے، بڑا سمجھے اور اپنی طرف متوجہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب بڑا عروج پر تھا، علم طب، ڈاکٹری یہ بڑا عروج پر تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ مادرزاد اندھوں اور کوڑوں کو وہ شفا دے دیتے تھے، یعنی کہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر جسے ٹھیک نہ کر سکتا ہو اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر کر کے ٹھیک کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلاغت کا وہ دور تھا، فصیح و بلیغ عربی بولی جاتی تھی،
تو ہمارے نبی کو تو ویسے بہت سے معجزات عطا فرمائے، مگر بالخصوص قرآن جیسا معجزہ اللہ نے حضور کو عطا فرمایا، جس کا جواب، جس کی فصاحت و بلاغت کا جواب نہ اس دور کا کفر دے سکا تھا، نہ رہتی دنیا تک کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے معجزات عطا فرمائے، اور آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزات کا بیان ہے۔ کون کون سے؟ پہلا، مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر پھونک مارنا اور اس سے حقیقی پرندہ بن جانا۔ دوسری، پیدائشی اندھوں کو آنکھوں کا نور عطا فرما دینا، پیدائشی جو اندھا ہو اسے آنکھوں کی روشنی دے دینا۔ تیسرا ہے کوڑ کے مریضوں کو شفایاب کر دینا۔ چوتھا، مردوں کو زندہ کر دینا، اور 5واں ہے غیب کی خبریں دینا۔ سب سے پہلا معجزہ ہے پرندے کا پیدا کرنا۔ اب اس کے حوالے سے بھی بہت سی مختلف روایتیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے مکتب میں تھے، بچپن کا دور تھا، مکتب کے اندر کچھ بچوں کے ساتھ تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان بچوں سے کہا کہ میں مٹی سے تمہارے لیے پرندہ بنا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے زمین سے کچھ مٹی لی، تو ان بچوں نے پوچھا کیا واقعی تم ایسا کر سکتے ہو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس مٹی سے چمگادر جیسی شکل بنا دی، اور پھر اس میں پھونک ماری اور کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ پرندہ اڑنے لگا۔ اور وہ بچے جب اپنے گھر گئے تو یہ عجیب و غریب چیز دیکھی ہوئی تھی، انہوں نے وہاں بتایا۔ پھر ان کے ماں باپ نے یعنی پورا شہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس وقت ہو گیا۔ لوگ انہیں جادوگر بھی کہنے لگے، ان سے دور رکھنے لگے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان بچوں کو وہ خبریں بھی بتا دیتے تھے جو ان کے ماں باپ کیا کرتے تھے ان کے گھروں میں۔ جیسا کہ اگر کوئی چیز ہوتی جو ان بچوں کے لیے رکھی ہوئی ہوتی، چھپا کر ماں باپ رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں بتا دیتے تھے، اور وہ بچے جب گھر جاتے تو مانگتے تو وہ حیرت میں پڑ جاتے، اسے کیسے پتہ چلا؟ تو وہ کہتے کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ بچوں کو دور رکھنے لگے۔ بہرحال یہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزات دکھائے، تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام ایک چمگادر پیدا کریں۔ چمگادر دلیل کے طور پر لوگوں نے کہا کہ اگر نبی ہو تو چمگادر پیدا کر کے دکھاؤ۔ تو آپ علیہ السلام نے مٹی سے چمگادر کی صورت بنائی، پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس میں جان ڈال دی، آپ نے تو صورت بنائی مگر جان اس میں اللہ نے ڈالی۔ یحیی و یمیت، زندہ کرنا اور مارنا اللہ کی شان ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس میں پھونک ماری اور اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو کر اڑنے لگی۔ چمگادر کی خصوصیت یہ ہے، یعنی چمگادر اگرچہ پرندہ مگر اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اڑنے والے جانوروں میں بہت عجیب ہے۔ اور کیا ہے؟ اور قدرت پر دلالت کرنے میں دوسروں سے بڑھ کر ہے، اس کی طاقت اور قدرت کے حوالے سے دوسرے پرندوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ بغیر پروں کے اڑتی ہے، اس کے پاس پر نہیں ہوتے مگر اڑتی ہے، دانت رکھتی ہے، ہنستی ہے۔ دوسرے پرندوں کے اندر یہ خصوصیات نہیں ہوتی، مگر چمگادر کے پاس پر نہیں مگر اڑتی ہے، اس کے پاس دانت ہے، وہ ہنستی بھی ہے، اور اس کی مادہ کی چھاتی ہوتی ہے، اور چمگادر میں جو مادہ ہے اس کی چھاتی بھی ہوتی ہے، اور وہ بچہ جنتی ہے۔ حالانکہ پرندے تو انڈا دیتے ہیں اور انڈے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، مگر چمگادر بچہ جنتی ہے۔ حالانکہ اڑنے والے جانوروں میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے کہ آپ نے مٹی سے چمگادر بنا کر کے اللہ کے حکم سے اسے زندہ کیا۔ دوسرا معجزہ کوڑیوں کو شفا یاب کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مریض کو شفا دیتے تھے جس کا برس بدن میں پھیل گیا ہو
اور اطباء اس کے علاج سے عاجز ہوں، یعنی ایسے مریضوں کو شفا یاب کر دیتے تھے جس کا علاج کوئی نہ کر سکتا ہو۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا علم انتہائی عروج پر تھا اور طب کے ماہرین علاج کے معاملے میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، اس لیے ان کو اسی قسم کے معجزے دکھائے گئے، یعنی جس چیز کا عروج تھا، جس کو لوگ مانتے تھے، انہیں بھی اسی طریقے کی چیزیں دکھائی گئی اور معجزہ دکھایا گیا۔ معلوم ہو کہ طب کے طریقہ سے جس کا علاج ممکن نہیں ہے اس کو تندرست کر دینا یقیناً معجزہ اور نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ جہاں طب اتنا عروج پر ہو، بڑے بڑے ماہرین اطباء اور ڈاکٹری بہت مشہور ہو اور عروج پر ہو جو فن، وہاں وہ لوگ ماہرین جس کا علاج نہ کر سکتے ہو اس چیز کو محض ہاتھ پھیر کر کے شفا دے دینا، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ اور اس کے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضرت وہب ابن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں 50-50 ہزار مریضوں کا اجتماع ہو جاتا تھا۔ ایک دن میں 50-50 ہزار کا مریض آپ کے پاس آتے تھے، ان میں جو چل سکتا تھا وہ حاضر خدمت ہوتا اور جسے چلنے کی طاقت نہ ہوتی اس کے پاس خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے۔ اور یہ 50 ہزار آنے والے تو وہ تھے جو خود چل کر آ سکتے تھے، اس کے علاوہ بہت سے ایسے بھی ہوتے تھے جو خود نہ آ سکتے تھے، ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود تشریف لے جاتے اور دعا فرما کر اس کو تندرست کرتے اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی شرط لے لیتے۔ تیسرا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 شخصوں کو زندہ کیا، یعنی مردوں کو زندہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 لوگوں کو زندہ کیا۔ سب سے پہلا شخص ہے عازر، جس کو آپ علیہ السلام کے ساتھ مخلصانہ محبت تھی۔ یہ حضرت عیسیٰ کا ساتھی تھا، دوست تھا۔ جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ علیہ السلام کو اطلاع دی، مگر وہ آپ علیہ السلام سے 3 روز کی مسافت کے فاصلے پر تھا، یعنی وہ اتنی دور تھا جہاں کا سفر 3 دن کا تھا۔ تو 3 روز میں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کے انتقال کو 3 روز ہو چکے ہیں، یعنی وہ 3 دن پہلے ہی انتقال کر چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بہن سے فرمایا ہمیں اس کی قبر پر لے چل، وہ لے گئی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی جس سے عازر حکم الہی سے زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گیا۔ دعا فرمائی تو قبر سے باہر آ گیا اور ایک مدت تک زندہ رہا۔ اس کے یہاں اولاد بھی ہوئی، مرنے کے بعد زندہ ہوا، زندہ ہونے کے بعد اس کے یہاں اولاد بھی اس سے پیدا ہوئی۔ دوسرا شخص ایک بڑھیا کا لڑکا تھا جس کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی، وہ زندہ ہو کر جنازہ اٹھانے والوں کے کندھوں سے اتر پڑا اور کپڑے پہنے اور گھر آ گیا۔ جنازہ جا رہا تھا، اس کے لیے دعا کی تو وہ ان 4 لوگوں کے کندھوں سے اتر کر گھر چلا گیا۔ پھر زندہ رہا، اس کے یہاں بھی اولاد پیدا ہوئی۔ تیسری ایک لڑکی تھی جو شام کے وقت مری اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس کو زندہ کیا۔ چوتھے تھے حضرت سام بن نوح، یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی ایک روایت میں ایسا آیا ہے کہ موت کی تلخی کے حوالے سے میں نے ایک روایت پڑھی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے چند ماننے والوں کے ساتھ جا رہے تھے، گزر رہے تھے، تو وہاں ایک قبر کو دیکھا۔ تو آپ کے ماننے والوں نے کہا کہ حضور آپ دعا فرمائیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ موت کی سختی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ دعا فرمائیں کہ یہ جس کی قبر ہے وہ زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا فرمائی، تو چونکہ وہ قبر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی تھی تو وہ قبر سے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، اور جب دیکھا وہ مٹی جھاڑتے ہوئے
کھڑے ہوئے اور ان کے سر پر جو بال تھے اور داڑھی کے جو بال تھے وہ سفید ہو چکے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا کہ ایسا تمہارے زمانے میں تو سفیدی نہیں تھی، یہ سفیدی کس طریقے سے آ گئی؟ یعنی کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے جن کے بالوں میں سفیدی آئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اس سے پہلے لوگ بوڑھے تو ہوتے تھے مگر بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ سب سے پہلی سفیدی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بالوں میں آئی۔ تو حضرت عیسیٰ نے حیرت سے پوچھا کہ یہ سفیدی کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے حکم ہوا اور آواز آئی تو جب میں کھڑا ہوا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کہیں قیامت قائم ہو گئی ہے، تو قیامت کے خوف سے میرے بال جو کہ کالے تھے وہ سفید ہو گئے، اور کہا کہ اے عیسیٰ میری موت یعنی مجھے مرے ہوئے 4000 سال گزر چکے ہیں مگر آج بھی مجھ سے موت کی تلخی نہیں گئی۔ یعنی موت کتنی سخت ہے، انہوں نے کہا 4000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے مگر اس کی کڑواہٹ آج بھی میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو یہ چوتھے تھے کہ حضرت سام بن نوح تھے جن کی وفات کو ہزاروں برس گزر چکے تھے۔ لوگوں نے خواہش کی آپ علیہ السلام ان کو زندہ کرے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان کی نشاندہی سے قبر پر پہنچے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سامنے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے عجب روح اللہ، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کی بات سن، یہ سنتے ہی وہ مرعوب اور خوف زدہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں گمان ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ اس کی دہشت سے ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ دوبارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف نہ ہو۔ یعنی یہ تذکرہ موت کا کیا تھا کہ میں 4000 سال گزر چکے مگر موت کی کڑواہٹ آج تک میں محسوس کر رہا ہوں، اور یہ انہوں نے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ سکرات موت کی تکلیف نہ ہو دوبارہ، اس کے بغیر انہیں واپس کیا جائے، یعنی تکلیف کے بغیر واپس کیا جائے۔ چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسے زندہ فرماتے اسے بِإِذْنِ اللہ یعنی اللہ کے حکم سے فرماتے تھے۔ اس فرمان میں عیسائیوں کا رد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت یعنی خدا ہونے کے قائل ہیں۔ اب یہ معجزات وہ لوگ ان کو الوہیت کی دلیل بناتے ہیں، مردوں کو زندہ کرنا تو یہ خدا کی شان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے مگر کم بِإِذْنِ اللہ کہہ کر اللہ کے حکم سے کیا کرتے تھے، نہ کہ اپنی طرف سے۔ چوتھی چیز ہے غیب کی خبر دینا۔ اب یہ معجزہ سن لیں کیونکہ یہ آیت بڑی لمبی ہے۔ غیب کی خبر دینا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو اچھا کیا اور مردوں کو زندہ کیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ جب انہوں نے غیب کی خبریں دی تو لوگ کیا سمجھے کہ یہ جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو اچھا کیا، مردوں کو زندہ کیا، بعض نے کہا یہ جادو ہے، تو کوئی معجزہ دکھائیے۔ آپ نے فرمایا جو تم کھاتے ہو اور جو جمع رکھتے ہو میں اس کی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا۔ آپ علیہ السلام آدمی کو بتا دیتے تھے جو وہ کل کھا چکا تھا، یعنی کھانے پینے کی بات جو انسان کھاتا تھا جو پیتا تھا وہ بھی جان لیتے تھے، جو جمع رکھتا تھا گھر میں وہ بھی جان لیتے تھے، جو کل کھا چکا تھا وہ بھی آپ بتا دیتے تھے۔ تو یہ معجزہ جو اگلے وقت کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ بھی بتا دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے تھے، یعنی ایک چیز تو ہے جو کل کھایا وہ بھی بتا دینا، ایک چیز تو ہے جو کھا کے آیا وہ بھی بتا دینا، اور ایک چیز ہے کل تو کیا کھائے گا وہ بھی بتا دینا۔ یہ سارے اللہ کے نبی کی نبی ہونے پر دلیل ہے، یہ معجزے ہیں۔ بہت سے بچے آپ کے پاس جمع ہو جاتے، آپ علیہ السلام انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر فلاں چیز تیار ہوئی ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں غیب کی خبریں ہیں، یہ غیب کی خبر دینا بھی آپ کا چوتھا معجزہ ہے۔ یہ سارے معجزات تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اور اب اس آیت کریمہ میں اور ان معجزات سے جو عقائد نکل کر سامنے آتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی
اس کو ہم انشاءاللہ کل سماعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن اللہم ارزقنا تلاوت القرآن اللہم اہدنا ہدایت القرآن اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔